Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि मज़हब इस्लाम के अकॉर्डिंग अल हयात वल मौत के रिगार्डिंग हम जानना चाहेंगे। और इसको हमने डिसाइड ये किया है मुफ्ती साहब से कि सवालों जवाब की सूरत में करेंगे। एक सवाल करेंगे, मुफ्ती साहब का जवाब आएगा और इसी तरह इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होता चला जाएगा। आज मुफ्ती साहब मोहतरम कुछ थकावट सी महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा आप कंफर्टेबल हो तो कर लीजिए। तो आज जैसे भी पॉसिबल हो तो वो माशाल्लाह तशरीफ ले आए। अगर शॉर्ट ही प्रोग्राम हो सकेगा या इंट्रोडक्टरी ही तो भी इंशाल्लाह बहुत है। तो आए मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लिम। जी अमीर फैसल साहब, असल में 2 दिन होते हैं और कल का और आज का दिन इंतहाई फुल टफ बिजी रहा है, तो शिद्दत से थकान महसूस हो रही थी, लेकिन नहीं, कोई नहीं है, अल्लाह खैर फरमाएगा। आप सिलसिला शुरू करें, इंशाल्लाह हम साथ हैं। जहाँ तक वक्त साथ देगा, जिस्म ताकत साथ देगी, इंशाल्लाह दीन इस्लाम की इशाअत के लिए हाजिर हैं। और जब साथ नहीं देगा जिस्म, तो फिर हम खुद ही माजरत कर लेंगे, अर्ज़ गुज़ार हो जाएंगे। बहरहाल आप सिलसिला शुरू करें, इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर, हमें क्योंकि हयात और मौत के रिगार्डिंग बात करनी है कि मजहब इस्लाम या ये कि मजहब इस्लाम के माशाल्लाह एक मुस्तनद मुफ्ती साहब क्या जानकारी देते हैं, तो इस रिगार्डिंग जाहिर सी बात है कि जिंदगी से शुरू करेंगे सर। तो आप ये बताइए, पहला सवाल समझ लीजिए इसको कि निकाह होता है, मियाँ बीवी लोग मिलते हैं और जाहिर सी बात है कि फिजिकल रिलेशन जब कायम होते हैं तो जाहिर ये तो है पक्की बात कि खुदा का अगर हुक्म होता है तो लड़की को प्रेगनेंसी हो जाती है। अब ये भी खुदा का निजाम है कि प्रेगनेंसी लेडी की 9 महीने होती है नॉर्मली। तो आप ये मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हो गई और उस प्रेगनेंसी नुत्फे में या जो भी कह लीजिए एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें रूह फूक दी जाती है अल्लाह ताला की खुदा की तरफ से सर। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें रूह फूक दी गई तो वो एक जिंदगी हो गई। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि 1 महीने की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8 जो भी कुछ महीने होते हैं, उसी दरमियान में किसी भी पीरियड में वो प्रेगनेंसी खुदा नखास्ता ज़ाय हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत 7-8 महीने के लगभग हो गए, उस वक्त कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि डॉक्टर बताते हैं बच्चे की डेथ हो गई पेट में ही। तो बहरहाल काफी परेशानी से वो चीज करानी पड़ती है। और कभी कभी ये भी होता है, इसी सवाल में इंक्लूड कर दूं, कि बच्चा 9 महीने गुजर गए और पैदा भी हो गया, दुनिया में आ गया, बट घंटे 2 घंटे या 10-5 मिनट जिया और वफात पा गया। इस चीज को मजहब इस्लाम में कैसे देखेंगे सर, बताएं, शुक्रिया। अब इसी बात को देखें, कितनी खूबसूरत पैराए में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन, कि हमने जो पानी था, पानी की बूंद, हदीस पाक में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमाउ मिन मा, कि पानी पानी से है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया तमाम कायनात जो है ये पानी से वजूद में आई है। और इसी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया कि भी तमाम चीज़ें पानी से बनाई गई। और साइंस भी इस बात को आज साबित कर चुकी है कि तमाम की तमाम अशिया की जो तख्लीक है वो पानी से हुई है। बल्कि इवन ये कि कुछ अर्सा कबल जो नासा की तहकीक जारी हुई थी,
تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر یہ وضاحت کی گئی کہ آپ سورج سے کافی دور، آپ کے نظام شمسی سے بھی کافی دور ایک ان کو سٹار ملا ہے، اور جو کہ ٹوٹل کا ٹوٹل پانی میں ہے، ٹوٹل پانی میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے نظام شمسی سے دور ہے اور مکمل پانی میں ہے۔ سائنسدان اس بات پہ حیران ہیں کہ وہ پانی نہ اس ستارے سے باہر جا رہا ہے، نہ ہی وہ جمی ہوئی حالت میں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ بھی ٹھوس حالت میں ہے تو اس وجہ سے باہر نہیں جا رہا، بلکہ وہ لیکوڈ حالت میں ہے پھر بھی باہر نہیں جا رہا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ کے اور بہت سارے نظارے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ اس کے جو پائے ہیں وہ پانی میں ہیں۔ تو یہ ایک بات تو ثابت ہوئی کہ بھی ہر چیز جو ہے یہ پانی سے وجود میں آتی ہے۔ اچھا، اب پانی میں اور چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ جب پانی میں کسی اور چیزوں کا ملاپ ہو تو وہ پانی کی حیت اور کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ چیز جو پانی میں مل جائے، یعنی پانی ہر چیز کو اپنے اندر قبول کر لیتا ہے، یہ پانی میں صلاحیت ہے۔ اور جب وہ اس میں صلاحیت ہے، پانی میں ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے، تو پانی کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پانی کے ذریعے سے ہم نے اس کو علاقتاً خون کی طرف متعین کیا یا خون کی طرف متعلق کیا کہ خون کی طرف وہ پھیل جائے یا خون کی طرف وہ مائل ہو۔ اب جب یہ ایک بڑا ایک خوبصورت سا سسٹم ہے اور بڑا ایک زبردست اور نایاب قسم کا انداز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ میں ابھی مختصراً آپ کو وضاحت دے رہا ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ پھر یہ جو خون ہے نا، یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب خون جمنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مدغتاً ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرف بننا، مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اسی بات کا ذکر کیا۔ یہ ایک گریجولی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب ہے۔ اب دیکھیں کہ پانی کو خون میں تبدیل ہونے کے لیے جن لوازمات یا جن ایٹمز کا ضرورت ہوتی ہے، ایٹمز کی، اگر وہ اس کو پراپر ایک ترتیب سے ملیں، یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے اور قرآن بھی اسی چیز کو، احادیث بھی اسی چیز کو بیان فرما رہی ہیں کہ پانی سے جو نطفہ ہے مرد کا، اگر اس کو ایک خاص پراپر ایک خاص مقدار ملے، ایک خاص ماحول ملے، ایک پوری کریشن ملے اس کو، تو اس کے بعد پھر وہ خون کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ خون کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر خون میں بھی کچھ خاص چیزوں کی ملاوٹ ہو یا خاص چیزوں کا ملاپ ہونا شروع ہو تو تب یہ جا کر آگے یہ گوشت کے حصے کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سائنس بھی مانتی ہے، قرآن بھی اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا خلقنا المدغة عظاما۔ اچھا، یہی چیز جو گوشت ہے، اسی کی جو سخت فارم ہے وہ ہڈی ہے۔ یہ گوشت ہی سے بنتی ہے، ہڈی بھی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتی ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اللہ کی قدرت، پہلے گوشت بنا، پھر اس کے بعد وہ ہڈی بنا، پھر ہڈی کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت بنا، کیونکہ ہڈی کی پروٹیکشن جو ہے، ہڈی کے جو لیس دار اگر اس کے اوپر کوئی چیز تہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ گوشت ہی کے باعث بنتی ہے۔ تو یہ ایک چیز، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور اس کو قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی 4 منتھ کا جو ہے دورانیہ بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی یہی بات ہے کہ 4 مہینے تک، یعنی کہ 1 مہینہ جو ہے، یہ سائنس بھی مانتی ہے، 1 مہینے تک جو نطفہ ہے وہ اپنا قرار، جگہ وہ مقرر کرتا رہتا ہے، پھر اگلے مہینے وہ خون بنتا ہے، پھر اگلے مہینے وہ گوشت بنتا ہے، یہ 3 مہینے ہو گئے، پھر اگلے مہینے وہ ہڈیاں بنتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ پورا پروسیجر ہو جاتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحَ، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ روح ڈالتا ہے۔ اچھا، یہ اب روح ڈالنے کا جو عمل، جب اب یہ طریقہ کار شروع ہوتا ہے، روح ڈالنے کے بعد
اب دیکھیں اصل جو ہے بخاری شریف کی نص قطعی ہے اور اصولی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس میں روح ڈال کے آؤ اس بندے میں۔ اب جب وہ فرشتہ آتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا والمدبرات امرا، یہ حکم الہی ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں پورا ایک سسٹمیٹک نظام ہے، ایک بادشاہ اپنے نظام کو ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے اور حکم نافذ کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہی حکم ہے کہ حکم بھی اللہ کا ہے، یاد رکھیے گا فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ روح جو ڈالی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں جتنے بھی یہ چیزیں درمیان میں ایڈ ہو رہی ہیں، فرشتے کا واسطہ یا کسی بندے کا واسطہ یا عورت مرد کے ملاپ کا واسطہ، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل پروسیجر جو ہے یہ حکم الہی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر حکم الہی نہ ہو یہ ٹوٹل پروسیجر بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اسلام کا جو مین بیسک کنسپٹ ہے کہ ان تمام میں جو اصل میں اثر انداز چیز ہے وہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اگر اللہ کی ذات کو یک لمحہ یک لہجہ اگر ہم محو کر دیں تو تمام کائنات کا ٹوٹل نظام ختم ہو جائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہوا کو ختم کر دیں تو انسان مر جائیں، پانی کو ختم کر دیں تو انسان مر جائیں، تو یہاں بھی اسی طریقے پر ہے کہ بالکل بلا تمثیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کو اگر محو کیا جائے تو یہ ٹوٹل نظام قدرت ہی ختم ہو جائے، جس کو ہم نظام قدرت بولتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ کار ہو، یہ طریقہ کار جب ہوتا ہے تو پھر اب اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ جب یہ بھیجتا ہے فرشتے کو کہ روح ڈالو۔ اچھا اب فرشتہ پوچھتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرشتہ پوچھتا ہے مخلقتاً او غیر مخلقتاً کہ یا اللہ کہ میں اس کو زندہ بناؤں یا مردہ بناؤں۔ اب یہ چوتھے مہینے میں جب روح ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو زندہ بناؤں یا مردہ بناؤں، پھر پوچھتا ہے فرشتہ کہ یا اللہ اس کا جو ہے رزق کیا ہوگا، یا اللہ اس کی جائے موت کہاں ہوگی، اس کی جائے زندگی کہاں ہوگی۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ ٹوٹل پروسیجر فرشتہ پوچھتا ہے، اور اس بندے کے نامہ اعمال میں جس کو نوشتہ بولتے ہیں اس میں لکھتا چلا جاتا ہے، جس کو لوح محفوظ میں یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ فرماتا ہے مخلقتن یعنی کہ اس کو زندہ بنا، تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو جب یہ حکم الہام ارشاد فرما دیتا ہے کہ اس کو زندہ بناؤ، تو وہ بچہ اس کی زندگی کا پورا پروسیجر پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کا پورا پروسیجر کیا ہوگا، یہ کب مرے گا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ پورا پروسیجر پوچھتا ہے۔ اب اگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھی یہ روح ڈالنے کے 1 مہینے بعد اس کا انتقال ہو جائے، 2 مہینے بعد ہو گیا، اب یہ صرف ٹوٹل سسٹم جو ہے نا یہ ابھی ماں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ٹوٹل سسٹم یہ 4 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، یعنی کہ روح ڈالنے کے کتنے مہینے بعد یا کتنے سال بعد یا کتنے یہ عرصے بعد اس کا انتقال ہوگا، یہ ٹوٹل پروسیجر فرشتہ پوچھتا ہے۔ اللہ اس بندے کو بتاتا ہے، اس فرشتے کو بتاتا ہے کہ بھی یہ چیزیں لکھ دو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بھی کب کیا ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ طے کی جاتی ہیں جب روح ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا اصل کنسپٹ ہے، اور بخاری و مسلم کی صریح بنص صریح روایت موجود ہے، متواتر المعنی ہے، متواتر حدیث پاک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ کار ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے نا زندگی یا موت کا ٹوٹل پروسیجر وہاں پہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں روح ڈالنے کے فوراً بعد انسان بن چکا ہے، وہ اس کا ٹوٹل پروسیجر جو انسانیت والا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ ماں کے پیٹ والے معاملے کو میں یہاں پہ تھوڑا سا سائنٹیفکلی آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں۔ سائنس بھی اس بات پر ایگری ہو چکی ہے کہ جو بچہ ہے وہ منیمم 6 منتھ یعنی کہ منیمم 6 ماہ کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے وہ بمشکل حیات ہو پاتا ہے، زندہ رہ پاتا ہے اگر اس کی پیدائش ہو جائے اور دنیا میں وہ آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے واضح بین ثبوت ہیں کہ یہ میں آپ کو ایک یونیک بات الگ سے بتا رہا ہوں، اور یہ واقعی اتھینٹک بات ہے، اس کے باحوالہ موجود ہیں کہ کائنات میں 2 ہی ہستیاں 6 ماہ کی پیدا ہوئی ہیں،
اور ایک حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دوسرے سیدنا امام حسین کے بارے میں ہے کہ آپ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہی دو ہستیاں حیات بھی رہیں اور انہوں نے کافی لمبی عمر بھی پائی ہے، تو یہ الحمدللہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، تو سائنس مانتی ہے کہ منیمم جو ہے 6 ماہ تک بچہ جو ہے وہ اس کی پیدائش ہو سکتی ہے، میکسیمم سائنس کیا کہتی ہے؟ اچھا، اب سائنس میکسیمم کہتی ہے کہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں میکسیمم 4 ایئر رہ سکتا ہے، 4 ایئر یعنی کہ 4 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، یہ اب تک کا سائنس کی تحقیق ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اسلام نے پہلے یہی باتیں کہہ دی ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہ سکتا ہے۔ آپ اس پہ مزید ریسرچ کریں، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی جو بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو بہرحال 4 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے باحیات، کوئی کریٹیکل کنڈیشن ایسے آ سکتے ہیں۔ نارملی جو ہے سائنس بھی اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ نارملی جو ڈیلیوری ہے وہ 9 منتھ کی ہوتی ہے، اور یہی تقریباً پاسبلٹی ہے، اور تقریباً ہمارے ہاں زیادہ تر یہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی ریئر کیس آ جاتے ہیں کہ جو 9 ماہ سے پہلے والے بھی ہوتے ہیں اور 9 ماہ کے بعد والے بھی، ایسے ریئر کیس آ جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس طرح کے کوئی ریئر کیس ہوئے ہیں اور کائنات میں جو کہ ہمارے ہاں بین ثبوت کے ساتھ بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے اور یہ ایک سسٹمیٹک نظام ہے جو اسلام کے مطابق، اور میں نے آپ کو سائنس کے مطابق بھی بتا دیا، بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور اسلام نے یہی چیزیں آپ کو سینکڑوں سال بلکہ سینکڑوں صدیاں پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ بھی یہ پروسیجر ہے اور یہ طریقہ کار ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بنص صریح ان چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، باقی باتیں تو آپ کی صحیح ہیں اور مجھے بھی جانکاری تھی ان باتوں کی، بٹ یہ والی جو آپ نے لاسٹ آڈیو کی ہے کہ ماں پریگننٹ 4 سال تک بھی رہ سکتی ہے اور بچہ وہ زندہ رہے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر زندہ وہ بچہ رہے گا تو نشو و نما یا اس کی کیا کہنا چاہیے، بڑھت کہہ لیجیے، بڑھتی رہے گی۔ اگر آج ہیلدی بچہ 4-4.5 پاؤنڈ کا کہلاتا ہے کہ بہت ہی تندرست بچہ ہوا ہے، تو میرے خیال سے اگر 4 سال کا مطلب تو اس سے آپ کو 5 گنا ٹائم اس کو مل گیا، تو پھر تو 16 کلو کا بچہ ہو جائے گا سر۔ اب یہ سائنس کہتی ہے تو مجھے تھوڑا سا ریسرچ کرنی پڑے گی، معلومات کرنی پڑے گی میڈیکلی طور پہ۔ بہرحال یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یا حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر؟ مذہبی طور پہ یہ بتا دیں، پھر اگلا سوال لے لیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے اور شواہد بھی سائنس دے چکی ہے، اور ایک تابعی بزرگ تھے سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ 3 سال بعد پیدا ہوئے تھے، تو یہ ہمارے پاس اسلامک حوالے سے بھی ریسرچ موجود ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے اور اس کے شواہدات بھی موجود ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے، آپ مزید ریسرچ کریں، میری ریسرچ ہو چکی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ دونوں طرفہ ریسرچ کر کے ہی بتایا ہے، بات کی ہے۔ مفتی محمد ناصر صاحب، اصل میں ہمارے پروگرام آرگنائزر جو ناشی ہیں، تو انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹاپک تو یہ بہت ہی اچھا چنا گیا ہے، اور اگر سوال و جواب کی صورت میں ہو گیا، جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب اس پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو یہ تو ایک آدھے سیشن کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لگاتار چلنے والا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے اور بہت ہی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا۔ تو کیونکہ آپ کو بھی ٹائرڈنیس ہے تو اسی سوال کو بس آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں، میرے خیال سے آج سفیشینٹ ہو جائے گا، آپ بھی آرام کریں گے۔ کہ سر اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا آج کے ٹوٹل سیشن میں کہ 4 مہینے بچہ گوشت ہڈی جو بھی کچھ آپ نے کہا اس کے بعد اس پہ روح ڈال دیتا ہے خدا، چلیے سر مان لیا، لیکن اس کے بعد دوران حمل ہی پیٹ میں بھی بچے کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو پیدا ہونا ہے دنیا میں، پیدا ہونے کے بعد بھی فوراً موت ہو جاتی ہے 2-4-6 گھنٹے میں۔ آپ نے یہ سب بتایا کہ یہ خدا نے لکھوایا فرشتے کو اور ایسا ہوا، بٹ اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ روح تو اس میں پڑ گئی نا، زندگی اس میں پڑ گئی، وہ جیتی جاگتی جان ہو گئی، تو اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں؟ اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो उसके लिए अल्लाह कैसे जहमत बन गया, और इसकी क्या खास वजह है, जबकि बहुत सारे बच्चे बाकायदा 9 महीने के बाद पैदाइश भी लेते हैं और बहुत लंबी जिंदगी जी के कभी कभी 100 साल तक, आजकल के टाइम में 125 साल तक भी दुनिया से जाते हैं। तो आखिर उस बच्चे के साथ ये जुल्म सितम क्यों है कि वो दौरान एक प्रेगनेंसी कभी कभी पेट में ही मर गया, या ये कि पैदा होने के बाद मर गया, तो इसकी क्या वजह है बताएं, शुक्रिया। कि अल्लाह ताला उसके लिए जहमत क्यों बना। देखें, ये सवाल तो वाकई काफ़ी दिलचस्प है और दिलचस्पी से खाली नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि सवाल अगर आप इसके लिए कर रहे हैं कि उस बच्चे के लिए ज़हमत क्यों, तो फिर बात ये है कि पहली की मैं चंद एक क्वेश्चंस जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे करता हूँ। एक तो ये कि भी आप ये बताएं कि भी पहले की उम्रें ज़्यादा होती थी, एक एक हज़ार साल भी उम्र पाने वाले गुजरे हैं, दो दो हज़ार साल, पाँच पाँच हज़ार साल भी उम्र पाने वाले गुजरे हैं, और अब सिर्फ 60 साल की उम्र, 100 साल की उम्र मैक्सिमम। अगर 100 साल वाली को ले लें तो फिर ये भी कहा जाएगा कि भी ऐसा जुल्म क्यों। और फिर इस तरह भी कहा जा सकता है कि भी वो जो आजकल जो है एक 100 साल में जी रहा है, दूसरा 80 साल में, तीसरा 60 साल में, चौथा 40 साल में, और 20 साल में, फिर 10 साल में, उस पर भी जुल्म, ये तो सब पे जुल्म हो जाएगा। देखें, ये जुल्म नहीं है, ये बर बिनाए हिकमत है और उस बंदे की जो जिंदगी है उसका तकाजा है। मैं आपको इन सब चीज़ों से हटके एक दुनियावी मिसाल दूं। एक अगर बंदा किसी चीज़ का क्रिएटर है ज़ाहिरी एतबार से, सपोज़ किया मैं आज के दौर में आपको बताऊं कि कोई शख्स, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान जहाज़ बनाता है, तो जहाज़ बनाने के बाद ये एटम बम बनाता है, तो वो कहता है कि ये एटम बम, इसकी लिमिटेशन ये है और ये इसके बाद ये है, जो इसकी जो मामलात हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। अगर वो जहाज़ बनाता है तो वो कहता है कि भी ये जहाज़ जो है 50 साल तक बिल्कुल ठीक चलेगा, उसके बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कोई मकान बनाता है तो कहता है कि भी ये मकान इतने अरसे तक ठीक रहेगा, फिर ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुई ये चीज़ें, अच्छा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब उस बंदे को कैसे पता चला कि भाई ये जो है ये इतने अरसे बाद डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और वो ये डैमेज होता है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि वो जो है, अब ये बंदा कुछ अरसा ही एक वो चीज़ उसने बनाई और कुछ ही उसने 1 साल का ड्यूरेशन दिया, लेकिन वो 2 माह के अंदर ख़राब हो गई। तो अब वो अगला बंदा उससे पूछेगा भाई ये तो 2 माह में ख़राब हो गई, तो वो कहेगा भाई आपने जो मटेरियल डलवाया है वो इसी नौयत का था, कि उसी नौयत के मटेरियल के एतबार से इसकी लिमिटेशन इतनी थी। तो ये तो होगी दुनियावी बातें कि ये उसकी लिमिटेशन हम तय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम दुनियावी क्रिएटर हैं। ज़ाहिरी तौर पे हम जो चीज़ बनाते हैं हमें पता होता है कि ये इतना अरसा तक ये ठीक हो पाएगी। जैसे कोई कपड़ा बनाता है तो कहता है कि इतने अरसे बाद ये छिजना शुरू हो जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है और हमें पता है कि ये भी इतना अरसा ये चीज़ें रहेंगी और इसके बाद ख़त्म हो जाएंगी, और फिर हम उसी के मुताबिक ही उसमें मटेरियल ऐड करते हैं। अगर हम मटेरियल सॉलिड इस्तेमाल करना शुरू कर दें या मज़ीद एक हाई लेवल का मटेरियल इस्तेमाल करें, तो उसकी अय्याम ज़िंदगी या उसके जो लवाजिमात हैं वो ज़्यादा देर तक जारी रह सकते हैं, चल सकते हैं। अगर हम उसकी जो मटेरियल है सॉलिड ना डालें, अनसॉलिड डालें और मज़ीद उसमें कमी करना शुरू कर दें, तो वो उसी के मुताबिक आगे पीछे होगा। तो ये एक निज़ाम कुदरत है, हिकमत है, बरबिनाए हिकमत। जिस इंसान की ज़िंदगी या जिस इंसान का, अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वाज़ेह करूं, जिस इंसान की ज़िंदगी या जिसकी लिमिटेशन जितना थी वो उसी के मुताबिक जिया। अगर उसकी लिमिटेशन एक दिन की है, रूह डालने के बाद का अगर प्रोसीजर, जिस्म और रूह का ताल्लुक जो है ये उसका एक ही दिन का है, और ये अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली कतई इजमाई इकानी से जाना, और अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि इसकी जो लिमिटेशन है कितनी है, तो उसी के मुताबिक अल्लाह ने वो लिखवाया कि भी ये इसकी लिमिटेशन है।
اب جو چیزیں جس طرح بنی ہیں اللہ نے اسی طریقے پر اس کو رکھا ہے. کسی کی لمیٹیشن 10 دن ہے، کسی کی لمیٹیشن 1 ماہ، کسی کی 10 ماہ، کسی کی سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000، کسی کی 10,000 سال. مختلف لمیٹیشن رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایز پر کنڈیشن اور ایز پر سچویشن کے، یعنی جس طرح کا اس وقت ماحول کریٹ ہو. اگر آپ کسی علاقے میں بم دھماکہ ہو جائے تو وہاں اگر آپ جا کے رہیں گے تو آپ کی زندگی کی لمیٹیشن کم ہے. اسی طرح آپ دنیا میں دیکھیں کہ جاپان یا باقی ایریاز وغیرہ میں زندگی کی جو اوسط ایج ہے وہ لمیٹیشن زیادہ ہے، اور ہمارے ایریاز میں 50 سے 60 سال کے اوپر وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل لمیٹیشن اکثر کی تو بالکل، یعنی کہ ایک سروے کے مطابق یہی ہے کہ 60 سال کے ابو آپ نہیں جی پاتے بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں میں. لیکن آپ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آب و ہوا اور کافی ساری کیفیات وغیرہ اگر آپ دیکھیں، یہ چیزیں ساری کی ساری ہم بناتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیا کہ سارے انسان یہ ظلم کر رہے ہیں. تو اگر یہی بات آپ اللہ کی ذات پہ یعنی کہ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھے کہ کیا دنیا والے پھر یہ ظلم کر رہے ہیں، پھر تو سارے ظالم. یہ ظالم کا معاملہ نہیں ہے یا مظلوم کا معاملہ نہیں ہے، یہ رحمت یا زحمت کا معاملہ نہیں ہے. یہ جتنا بھی معاملہ ہے نا، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل اس کی لمیٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز جس اعتبار سے بنائی، اللہ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ اس کی لمیٹیشن اتنی ہے، وہی لمیٹیشن اللہ نے فرشتے کو بتائی اور اس نے لکھ دی. اب اس بندے کی لمیٹیشن اسی اعتبار سے تھی کیونکہ اس وقت جو اس کو ماحول سازگار ملا یا ناسازگار ملا وہ اسی کے مطابق کیفیات کے اعتبار سے تھا، نہ کہ اس کی بات کا اعتراض جو ہے اللہ کی ذات پہ جائے گا. اللہ کی ذات پہ قطعاً یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اگر سیدھی بات اگر کہی جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. جیسے کوئی میٹیریل بنانے والا، کوئی کریٹر جو ہے، کریشن کرنے والا شخص جہاز بناتا ہے مختلف انداز کے، مختلف طریقے کے، اور مختلف اس اعتبار سے کہ کتنا عرصہ کون سا جہاز چلے گا یا کون سی بلڈنگ کس اعتبار سے کتنا عرصہ، جو ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ چلے گی، اس میں یہ میٹیریل ڈال دو، وہ ڈال دو. تو یہ ایک اس پر جس طرح اعتراض نہیں ہو سکتا، کریٹر پر، جو ہمارے دنیاوی کریٹر ہیں ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھی انہوں نے یہ چیزیں کیوں بنائی اور اس کی زندگی کیوں کم ہو گئی. تو وہ جتنا ہی انہوں نے وہ چیزیں ڈالی اسی کے اعتبار سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی قطعاً اعتراض نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور حقیقی وہ کریٹر ہے. تو جب وہ حقیقی کریٹر ہے تو اس کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنا عرصہ تک پائے گی یا کتنا عرصہ چل پائے گی، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو. جس طرح کہ آج کل دنیا کے اعتبار سے ہم کسی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بھی زیادہ اچھی چیز بنانے والا ہے، یہ زیادہ خراب چیز بنانے والا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں، اور اس طرح کے اعتراض جو ہے نا یہ بونگے قسم کے اعتراض ہوتے ہیں. تو مجھے ان اعتراضات پہ بھی ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یار یہ کس طرح کے لوگ جو ہے نا کس طرح کے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ یہ جواب سفیشینٹ ہو گیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو جواب آپ مزید لے سکتے ہیں. آپ سے جو سوال کیا تھا اور آپ نے جو جوابات دیے، پہلے آپ نے یہ کہا کہ اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب ماشاءاللہ ایک مفتی ہیں اور اس وقت خاص طور سے مذہب اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. سر آپ سے جو سوال کیا تھا اور آپ نے جو جوابات دیے، پہلے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو ایک طرح سے اس کی قسمت یا تقدیر لکھوا دیتا ہے اور اس حساب سے ہوتی ہے. سر اب بعد میں ایک سوال پوچھنے پر آپ آگے اس چیزوں پہ کہ دنیا کی کلائمیٹ بھی ڈیپینڈ کرے گا. پھر آپ نے مصنوعی چیزوں کی بات کی کہ پل وغیرہ بنائے تو جیسا میٹیریل یوز ہوا اتنی اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہوگی. سر تو اس میں تو رو میٹیریل جو یوز ہو رہا تھا آدمی اور عورت کے ملنے میں تو سیمنس یا نطفے دونوں لوگوں کے ملتے ہیں. اگر اس میں کوئی کمزوری تھی ایک طرف سے یا دونوں طرف سے تو سر را میٹیریل میں کمی تھی، اس حساب سے اس بچے کی موت ہوگی. تو پھر آپ کا اللہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے اللہ کی تقدیر لکھوائی بھی کہاں سے آ گئی؟ تو پھر تو آپ یہ مان لیں بھائی را میٹیریل کی کمی تھی تو جیسا را میٹیریل تھا بات ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ.
अच्छा, अब आपने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में 60 साल तक अक्सर करके लाइफ है, अगर बाहर के मुल्कों में अच्छी क्लाइमेट में चले जाएं तो ज्यादा उम्रें होती हैं, तो वहां पे तकदीर या आपके अल्लाह का क्या अमल हो गया सर? वो तो वहां की क्लाइमेट, वहां की फिजा पे डिपेंड हो गया। और बहरहाल सॉरी टू से, मजहब इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट कम से कम गैर मुस्लिमों की समझ से बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि रॉ मटेरियल का ही सारा कुछ होता है, एक तरफ आप कहते हैं तकदीर का होता है। तो बहरहाल माशाल्लाह हमारा मकसद समझना ही होता है। आपने इस्लामिक नुक्ता नज़र वाजा किया और बताया, इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह इसी तरह एक एक टॉपिक पर सवाल जवाब सेशन शुरू होते रहेंगे सर। और बहरहाल हमारा मकसद ये है कि मजहब इस्लाम या मुसलमानों की सोचो फिक्र और मजहब इस्लाम क्या कहता है वो समझ में आ जाए सर, और उसकी तबलीग हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इजाजत, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।